अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ईद के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा एक बार फिर करवट लेगा और एक बार फिर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ सकती है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का इरादा रखती है। ताहम इस बड़े मिशन से पहले अपने इरादे को अमली शक्ल देना ही तहरीक इंसाफ के लिए एक मिशन बना हुआ है। अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना तो चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात देखकर कतरा भी रही है। लेकिन पीटीआई अब भी पुरुमीद है कि ईद के बाद अपोजिशन अलायंस का इत्तेफाक इत्तेहाद में तब्दील हो जाएगा। जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, जिसको हम शेप अप कर रहे हैं इमरान खान साहब की जो है वो की गाइडेंस में, आप यही कह सकते हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो जो इत्तेफाक है वो इत्तेहाद में मुझे तो जल्द ही तब्दील होता नजर आता है। पीटीआई का दावा अपनी जगह, लेकिन मामलात इतने भी सादा नहीं हैं। गो के माजी करीब में मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां थीं वो दूर तो हुई हैं, लेकिन अभी भी इतनी कुर्बत नहीं हुई कि ये दोनों जमातें एक कंटेनर पर एक साथ दिखाई दें। इसी तरह अपोजिशन के करीब आने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान तकरार से बेजार है, जबकि वो पीटीआई के अपने बयानात में तजाद से मुताल्लिक भी फिक्रमंद हैं। फजलुर रहमान साहब हैं, जेयूआई है, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ, लेकिन वो एक बड़े मकसद के लिए साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आपको माहौल ऐसा पैदा करना पड़ता है कि आप सब इकट्ठे मिलकर बैठ सकें। अब अगर जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो मौलाना साहब पर ज़ाती हमले शुरू कर दें, तरह तरह की बातें शुरू कर दें, तो वो माहौल ख़राब हो जाता है। अपोजिशन ने तो अलायंस बनाने की ज़रूरत है कि उसकी सोच में इत्तेफाक पैदा हो। पीटीआई के अंदर मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, तो जो बाहर लोग हैं वो हर आदमी मुख्तलिफ बात करता है और वो सोर्स इमरान खान ही बताते हैं कि वो उन्होंने ये बात मुझे कही है, तो बड़ा तजाद होता है उन बातों के अंदर। तो ये खामी दूर करनी है। अपोजिशन की दीगर जमातें तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम और तफरीक से परेशान है ही, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहने वाले भी खबरदार कर रहे हैं कि पीटीआई में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं और इस तकसीम का सबसे ज्यादा नुकसान बानी पीटीआई को ही होगा, जिनका जेल से बाहर आना मजीद मुश्किल हो जाएगा। एक साल से तहरीक इंसाफ बमुकाबले तहरीक इंसाफ चल रहा है। तोपों का रुख अपनी ही साथियों की तरफ है। इत्तेहाद तब कायम होगा जब मामलात से इन लोगों के हाथों में होंगे जिनके अपने मकासद आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा, खान साहब अंदर बैठा रहेगा। अच्छा। और पार्टी जो है अपोजिशन में बैठी रहेगी। पहले हम 95 थे, 80 हो गए, हो सकता है किसी स्टेज में 45-40 पर आ जाए। तो मेरा डिसिप्लिन का मसला होगा। ये जो सारे वकला फारिग हो गए, लतीफ़ कोसा साहब भी फारिग हो चुके हैं और फैसल चौधरी साहब और बाबर अवान साहब। शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ में इसलिए भी ज्यादा वजन नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम से मुताल्लिक जमीनी हकायक इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई ग्रुप आमने सामने दिखाई देता है और अब तो यह कयास किया जा रहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है और अली अमीन गंडापुर को भी ओहदे से हटाए जाने की अफवाहें चल रही हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर एक जंग लड़ रही है, वहां कानूनी महाज पर भी सफा रहा है। बिलखसूस इमरान खान को दरपेश कानूनी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करना दिन ब दिन महाल होता जा रहा है। पहले ही पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी है, वहां अब चंद एक मुलाकातों के बाद मीडिया टॉक पर भी पाबंदी के हवाले से दी जाने वाली गारंटीज के बाद तहरीक इंसाफ के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। जब पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठने लगी हैं कि इमरान खान और पार्टी के बयानिए को खामोश कराने के लिए सरेंडर कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज हुकूमत ने इमरान खान पर लगी पाबंदियों से मुताल्लिक किसी हद तक लचक जरूर दिखाई और ईद उल फितर से कबल इमरान खान का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। जराये के मुताबिक इमरान खान के लिए भिजवाए गए सामान में ईद पर पहनने के लिए जोड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल है। जराये का कहना है कि इमरान खान के कपड़े जेल इंतजामिया के हवाले किए गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को किताबें फराहम करने और बच्चों से बात कराने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म में कहा गया कि ईद मजहबी त्यौहार है, दरखास्त गुजार की बच्चों से फौरी बात कराई जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इन पाबंदियों में मजीद नरमी और बज़ाहिर मुकम्मल खात्मे के लिए नई कानूनी जंग छेड़ने का फैसला भी कर लिया है और यह ऐलान किया है कि ईद के बाद तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी कि अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान से मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही। ईद के फौरी बाद पहले वर्किंग डे पे हम इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। मैं जजेस को कहता हूं कि ये देखें आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप अपने फैसले मनवा नहीं सकते हैं,
तो फिर मेरे ख्याल में ये सिलसिला बंद होना चाहिए. इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राधा अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से सख्त तनकीद की जद में हैं, जिसका उन्होंने कल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जवाब भी दिया. ये क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और वकुला के अंदर, इस पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है सलमान अकरम राजा साहब, जबकि आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसल चौधरी साहब से भी. बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में. सर ये बताएगा कि ईद करीब आ रही है और ईद के बाद पाकिस्तान ईद के दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई प्लान किया गया था कि कोई अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने जा रहे हैं. है ऐसा कोई फैसला हुआ है कैंप लगाने का या नहीं है? देखिए, ये मकामी सतह पे कोई तकरीब हो सकती है, ईद मिलन हो सकती है, कोई मिठाइयाँ बांटने का प्रोग्राम हो सकता है. मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई होता है तो किसी को इस हवाले से तशवीश नहीं होनी चाहिए. मरकजी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि मरकजी सतह पर ऐसा कोई वहाँ पे कोई यकजहती कैंप खान साहब के साथ लगाया जाए वहाँ पे? नहीं, मरकजी सतह पे नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं वो खुद मुख्तार हैं, हमारे सूबाई जो सुदूर हैं वो खुद मुख्तार हैं. तो वो अगर कोई ऐसा इवेंट करना चाहते हैं ईद के हवाले से तो उसका खैर मकदम करना चाहिए. हर एक को हक है पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के मैदानों में ईद मिलने का, ईद के हवाले से कोई तकरीब मुनक्किद करने का. तो इस पे किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए. सर ये बताएं कि खान साहब से मुलाकातों के हवाले से आपकी अंडरटेकिंग के बावजूद जो है मुलाकातें नहीं हो पाई, तो अब क्या प्लान है आपका? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन करेंगे और कब तक करेंगे ये? देखिए ना, निज़ाम बिल्कुल अब बरहना हो चुका है. ये बिल्कुल साबित हो गया कि अदालतों की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, अदालतों के अहकामात की अहमियत नहीं है, कानून आइन की अहमियत नहीं है. तो ये एक तरह से अवाम के सामने जो इनका चेहरा सामने आया है इस निज़ाम का, वो अच्छी बात है. अवाम को अगर किसी भी तबके को कोई भाम था तो वो भाम दूर हो जाना चाहिए कि हम मुकम्मल लाकानूनियत का इस वक्त सामना कर रहे हैं, मुकम्मल फसलाहियत का सामना कर रहे हैं. हम जरूर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे. ईद की चूंकि छुट्टियां हैं, कल से अदालतें बंद थी, आज भी बंद है. ईद के 2 दिन बाद अदालत खुलेगी. हम फौरन तौहीन अदालत की पिटीशन लेकर अदालत के सामने जाएंगे. लेकिन इस ज़िम्न में अंडरटेकिंग देकर आप खुद पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद की जद में हैं, बड़ी तनकीद आपके ऊपर हो रही है कि आपने जो है वहाँ पे आप अंडरटेकिंग देकर आ गए हैं. किसी कानून में नहीं है कि मुलाकात ना की जाए, यानी मुलाकात के बाद बातचीत ना की जाए बाहर आके. वो कह रहे ऐसा कोई कानून रोकता नहीं है. तो पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद आपके ऊपर, जिसपे आपने कल रिस्पॉन्ड भी किया, आपने कल ट्वीट करके बड़ा सख्त किस्म का. नहीं, कोई तनकीद नहीं है. मैं जब मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मिला हूँ, वो अखबारात पढ़ चुके थे, टीवी चैनल उनको 2 मुयस्सर हैं पीटीवी के अलावा, तमाम बात से वो वाकिफ थे. उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया. देखिए, अक्टूबर से हमारी सियासी मीटिंग्स नहीं होने दी गई, जो रुफका हैं उनकी मीटिंग नहीं होने दी गई. इस वक्त अहम बात ये थी कि मीटिंग हो. ये अहम नहीं था कि अडयाला के गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो. आप 2 मील बार कर लें, आप कहीं भी बात कर लें, किसी ने कदगन नहीं लगाई जो आज़ादी इजहार का आर्टिकल 19 का हक है. देखिए, कहा ये जेल हुकाम ने एक हुज्जत की उन्होंने कि जी हमें डर है, खदशा है, ये लोग आएंगे, उमर अयूब साहब या असद कैसर साहब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेल के गेट पे, तो वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इश्तियाल अंगेजी ना हो. तो हमने कहा नहीं करेंगे भाई, गेट पे जो जेल प्रेमिसेस है उसके बाद नहीं करेंगे. मेरे पास 2 रास्ते थे ना. एक ये कि मैं आईनी और कानूनी जंग लड़ता रहता अगले 2 साल और मीटिंग्स ना होती. एक ये कि अदालत के हुक्म के तहत मीटिंग हो जाए. तो जाहिर है मीटिंग का होना बहुत जरूरी था और है. हम लेकिन अपनी हो मीटिंग तो पर वो इस्तेमाल नहीं सकी ना करेंगे. सर फिर. मीटिंग के बाद उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वो तो उन्होंने कानून की धज्जियां बिखेरी ना, उसका मेरी अंडरटेकिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है. मीटिंग तो अक्टूबर से नहीं हो रही. अब हम फिर जाएंगे, अब क्या उज़र पेश करेंगे ये? तो मीटिंग इंशाअल्लाह होगी, मासवाए ये कि निज़ाम बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो जाए. तो सर ये जो आपने कल ट्वीट लिखा, बुग्स, बदजुबानी, बददियानती और बेवकूफ़ी में लुथड़े अपनी ही तरफ के बदखाओं से कैसे मामला करूं, ये किसके बारे में आपने लिखा? ये कौन लोग हैं और ये क्या मसला चल रहा है? ये लोग जो हैं वो वाज़े हैं, उनके नाम भी वाज़े हैं, उनकी शक्लें भी वाज़े हैं. अब वो पार्टी के अंदर सर झुकाए छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, खान साहब ने मुझे छूटते ही ये कहा कि देखो हसद तो होनी थी तुम्हारे हवाले से पार्टी के अंदर, तो बिल्कुल इनकी फिक्र ना करो, इनकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखो, अपना काम करते रहो. तो ऐसा ही मैं करूँगा. ना मुझे कोई नाम लेने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी को कोई हदफ बनाने की ज़रूरत है किसी भी हवाले से. हम आगे बढ़ते हैं. बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कौमी मसला है, हमें इस पे बात करनी चाहिए.
اور کسی نے کیا کہا میرے حوالے سے، یہ غیر اہم ہے. لیکن میں اپنی جگہ سر بہت لیکن سر مستحکم ظاہر ہے ہوں، مجھے آپ عید کے بعد کوئی آپ کی ڈر پارٹی نہیں ہے، ایک مجھے تحریک کسی چلانے کی طرف جا رہی ہے، لیکن پارٹی کے اندر اتنے سنگین مسائل چل رہے ہیں. آپ پارٹی کے اندر لوگوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ حسد سے بغض میں لت رہے لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ ان کا بتائیں یہ کون لوگ ہیں، اور یہ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پارٹی میں پہلے بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی احتجاج کے حوالے سے، کسی جلسے کے حوالے سے. یہ غیر اہم لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں. باقی بالکل پارٹی متحد ہے، ایک نصب العین ہے. ہم اور کسی معاملے میں اس وقت نہیں الجھنا چاہتے. یہ میڈیا پہ ان لوگوں تو کی شناخت ہے. تو ان کیا لوگوں کی ایسے لوگوں کو پارٹی سے کیا بے دخل کیا جائے گا، نکالا جائے گا جس طرح پہلے شیر افضل محمد کو نکالا گیا؟ وہ غیر اہم لوگ ہیں، ان کو نظر انداز کرنا ہی سب سے اچھی پالیسی ہے. آپ ٹویٹ تو لکھتے تھے ان کے بارے میں، اتنے امپورٹنٹ تو آپ کے لیے تھے کہ آپ نے کل ٹویٹ لکھ دیا، اب آپ کے لیے وہ غیر اہم ہو گئے سر. اب ختم ہو گئی بات. یہ چیپٹر میری طرف سے بند ہے کہ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. ایک جواب دے دیا میں نے، بات ختم ہو گئی، ہم آگے بڑھ گئے بس. اب اس کو میڈیا پہ آپ کتنی دیر زندہ رکھیں گے، یہ آپ کی ثوابدید ہے. آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بلوچستان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے. میں اچھا یہ سر، سمجھتا ہوں یہ اس بتائیں کہ وقت یہ بتائیں کہ بلوچستان کے آپ نے جو موومنٹ چلانی ہے عید کے بعد، جو خان صاحب نے احکامات دیے تھے، کیا حتمی ہے کہ عید کے بعد تحریک چل رہی ہے، یا ابھی اس پر فیصلہ ہونا ہے، مشاورت اس پر ہونی ہے؟ نہیں، دیکھیے تحریک کا کیا مطلب ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے کوئی چڑھ دوڑنا ہے. ہم ایک لائے عمل کے تحت چلیں گے. جلسے بھی ہوں گے، کنونشنز بھی ہوں گی، اور جب ضرورت ہوگی تو سڑکوں پہ مارچ بھی ہوگا. یہ سب کچھ ہوگا. اختر مینگل کا مارچ ہو رہا ہے نا اس وقت بلوچستان میں. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ آئین لے کر نکلے ہیں، آئین سے کی سر بلندی کے لیے نکلے ہیں، پاکستان کی یگانگت کے لیے نکلے ہیں. وہ ہتھیار لے کے نہیں نکلے، ان کے ہاتھ میں پستول نہیں ہے، صحیح ہے. بندوق نہیں ہے. ان پہ حملہ کیا گیا، بدترین شیلنگ کی گئی. 250 سے زیادہ ان کے لوگ کل گرفتار کر لیے گئے. یہ ہے وہ معاملات جن کو لے کر ہمیں آگے آنا ہے، گفتگو کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مکالمہ ہو، میز پہ بیٹھ کے مکالمہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو ہم ضرور آئیں گے. صحیح ہے. اور یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا آپ کا سڑکوں پہ آنے یا نہ آنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ہو رہی ہیں اندرونی معاملات ہیں. ہم اتحادیوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں. سب کچھ ہوگا، اپنے وقت کے ساتھ ہوگا. اس میں کسی کو کوئی بے چینی نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، ایک اور معاملہ ہے، وہ فیصل چودھری آج کل کافی تنقید کر رہے ہیں آپ کا نام لے کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کر کے آپ کو انہیں نکالا گیا ہے، جو خان صاحب کی وکلا ٹیم ہے اس سے. کہ کیا ماجرا ہوا ان کے ساتھ، کیا ایسا ایشو ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں وکلا ٹیم سے نکالا گیا ہے؟ جو میری نظر میں غیر اہم ہے، کسی کو میں نے نہیں نکالا. نکالنا نہ نکالنا خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. کس کو مقدمہ دینا ہے، کس کو مقدمہ نہیں دینا، یہ سب خان صاحب کے فیصلے ہیں. آپ غیر اہم باتوں میں اگر وقت صرف کریں گے تو میرے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو کہ میں ان لیکن سر سوالات ایک کا ایشو تو جواب. ضرور ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے، جب وکلا ٹیمیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے، بیانات دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کی جو وہ لگی رہی رسا کشی، تو پھر خان صاحب سفر کریں گے اس سے. اس میں نقصان تو خان صاحب کا ہے کہ وہ ان کا بہر آنا پھر مشکل ہے. دیکھیں، یہ صاحب جن کا آپ نے نام لیا، یہ کبھی بھی لیگل ٹیم کا حصہ نہیں تھے. کوئی ایک مقدمہ بھی ان کے ذمہ، ان کے سپرد نہیں تھا. یہ صرف جو جیل کے معاملات تھے کہ فون کروانا ہے، کتابیں پہنچوانی ہیں، ان معاملات کی حد تک ان کو رکھا گیا تھا. نہ سائفر کا مقدمہ، نہ عدت کا مقدمہ، نہ توشہ خانہ کا مقدمہ، کسی مقدمے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. جو فوجداری نوعیت کے مقدمات ہیں وہ سلمان صفدر صاحب دیکھ رہے ہیں. جو آئینی نوعیت کے معاملات ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور ہمارا بالکل بہت اچھا آپس میں تعلق ہے، ایک کوآپریشن ہے، کوآرڈینیشن ہے. جو سیریس نوعیت کے وکلاء ہیں ان کے حوالے سے کسی کو کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی. اب جو جیل کے معاملات ہیں وہ چودھری ظہیر عباس کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک معمول کی بات ہے. اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. نہ چودھری ظہیر عباس کو میں نے چنا، نہ کسی اور وکیل کو نکالنے کے حوالے سے میں نے کوئی فیصلہ کیا. تو مجھے خام خواہ میں آپ اس معاملے میں گھسیٹ رہے. اچھا سر، فائنلی یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، ایک الائنس آپ نے چونکہ بنانا تھا، وہ الائنس بننے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے قریب آنا ضروری تھا. خان صاحب کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن وہ دور ہوتے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اپنے اندر سے، کیمپ کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں. آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ اس معاملے پہ کوئی آپ نے کوئی نوٹس لیا، کوئی اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں مولانا دور ہوتے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی سے؟ جو الائنس ہے وہ بنتا نظر نہیں آ رہا فی الحال، جو گنڈا پور صاحب نے تازہ ترین تنقید کی نہیں، ہے. بالکل بنے گا، اور بالکل بنے گا. اور جو کوئی بھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے
کوئی منفی بات کرتا ہے، کوئی تضحیک آمیز بات کرتا ہے تو وہ عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسا آئندہ نہیں ہوگا، مجھے بالکل یقین ہے اس حوالے سے. خان صاحب کی ہدایت بالکل واضح ہے. ہم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے شاہد خاقان صاحب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم نے سندھ کی جو پارٹیاں ہیں جی ڈی اے سے منسلک ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے ہر اس قوت کو، وہ بلوچستان کی ہو، وہ خیبر پختونخوا کی ہو، سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، جی بی یا آزاد کشمیر کی ہو، جو جمہوریت کے ساتھ ہے، جو فسطائیت لیکن کے سر خلاف گنڈا ہے. پور صاحب کے تواتر سے بیانات آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، جو کہ نوئی کر رہے ہیں، اوفینڈ کر رہے ہیں، انہیں دور کر رہے ہیں تحریک انصاف سے. دیکھیں اس حوالے سے بالکل گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، اور عمران خان صاحب کی ہدایات واضح ہیں اور ان ہدایات پر عمل بہرحال ہوگا. فائنلی سر یہ بتائیں کہ کوئی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ مزید ارکان آپ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پہلے بھی جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا 26 یعنی ترمیم پر، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا تھا، ان میں سے 2 تو وزیر بھی بن گئے. وہ ہوگا. دیکھیں پرسوں مجھے رپورٹ ملی ہے، ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی، اس حوالے سے اس کمیٹی کی مکمل جامع رپورٹ مجھے پرسوں دی گئی ہے. اس پہ اب ضرور عمل ہوگا اس رپورٹ پر. اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. یہ وہی لوگ ہیں جو بگوڑے ہیں، جو پارٹی کے بدخواہ ہیں، جو پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتی ہیں اور کسی کی ایما پہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو واضح ہے نا کہ طاقتیں ہیں جو پارٹی میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان طاقتوں کے اشارے پر ناچتے ہیں. نام ان کے آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ناکام ہوں گے. ان کے یہ ہلکے پھلکے جو حملے ہیں وہ ہیں کے اندر کا ایک سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. اور ان میں جو آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کو رپورٹ ملی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا یا پھر جو غائب ہو گئے تھے اس دوران، زین قریشی سمیت باقی، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ جامع ہے، وہ سب کے بارے میں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پرائم میں. ناظرین اسی تنازع پر جو اس وقت چل رہا ہے، عمران خان کی وکلا ٹیم کے اندر جو ہے تبدیلیوں کے بارے سے فیصل چودھری صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر، سلمان اکرم راجہ کے اوپر، کہ انہیں وکلا ٹیم سے نکالا، کیوں نکالا گیا اور آگے ان کا لائے عمل کیا ہوگا. بات کریں گے فیصل چودھری صاحب سے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پرائم میں. دوسری مرتبہ آپ کا بڑا ڈرامائی انداز میں ایگزٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سے کچھ سازشوں کی بات ہو رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کل اس پہ رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے بھی کافی سخت الفاظ استعمال کیے اپنے ٹویٹ کے اندر. یہ کیا چل رہا ہے؟ سارا تنازع ہے کیا؟ اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل معاملہ تو خان صاحب کی رہائی اور باقی ایشوز تھے. یہ کیا چل پڑا ہے؟ لیگل ٹیم آپس میں اس وقت لڑ رہی ہے. پتا نہیں جی باقیوں کو کیا تکلیف ہے. میرا فوکس تو صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے، ان کی ذات ہے. اور پتہ نہیں یہ میرے منہ پہ اگر کوئی بات ہو تو پھر تو میں جواب بھی دوں. میری پیٹھ پیچھے ہی سازش کی گئی ہے، لیکن اس کو میں کنفرنٹ کروں گا عمران خان صاحب کے سامنے. اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ تو ریاست مدینہ کا نام ہم لیتے ہیں تو اصول بھی وہی ہوں گے، اور ایسے تو میں جانے نہیں دیتا. اور عید کے بعد میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور پھر وہ بات ہو جائے گی. یہ کوئی اتنا بڑا سیریس مسئلہ نہیں ہے. اصل جو مسئلہ ہے سمر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو آنا بند ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کا پیغام آنا بند ہو گیا ہے. ہر جو ملاقات ہوتی تھی اس کے بعد ایک پیغام آتا تھا، ایک ریفریش ہوتا تھا، اور اس کے بعد میڈیا بھی اس کے اوپر بات کرتا تھا، ہم بھی بات کرتے تھے، جماعت بھی بات کرتی تھی. تو وہ اب علیمہ بی بی کی وہ ملاقات بند ہو گئی، اس سے بھی پیغام جو ہے ویسے جیسے آتا تھا ویسے نہیں آ رہا. 3 چیزیں لوگ سننا چاہتے ہیں ہمارے ورکرز، کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، جیل میں ان کو کیسے رکھا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہی ان کے پاس ہوتی ہیں. اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایک تو ان کی رہائی کا لائے عمل کوئی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نہیں ہے. جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس پہ جے یو آئی کے تحفظات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بجائے کہ وہ کم ہوتے. اور اس میں بھی ایک پولیٹیکل ان ایکسپیرینس اور انیبلٹی جو ہے، بدنیتی تو میں نہیں کہوں گا بیکاز نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی کا، جو یہ ڈرم بیٹ کرتا تھا نیریٹو، وہ بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. اور جو ہماری طاقت ہے وہ اس کو پتہ نہیں کس وجہ سے کمزور کیا جا رہا ہے. اگر ہمارا سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو پھر تو ہم بات کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ باقی ایونیوز تو ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں. نہ عدالت ہے، نہ صحافت ہے. صحیح. میڈیا پہ بھی عمران خان صاحب کا نام لینے پہ پابندی ہے، ویڈیو آپ نہیں چلاتے، آواز آپ نہیں دکھاتے. اور ایک نیریٹو آتا تھا، اگر وہ بھی انڈائریکٹلی لیکن وہ علیمہ نیریٹو خان کے بارے میں تو نیریٹو کے بارے میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو میڈیا ٹاک کے بارے سے جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ باہر آ کے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں لازمی ہی نہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بندہ بات کرے. وہ بات آ کے تحریک انصاف کے کسی آفس میں، کسی پریس کانفرنس کے اندر، کسی اور جگہ پہ میڈیا ٹاک پہ بھی وہ باتیں ساری کی جا سکتی ہیں. تو پھر ہوئی کسی جگہ پہ پریس کانفرنس ہوئی، میڈیا ٹاک ہوئی.
تو پریس کانفرنس میں تو گفتگو ہوئی پابندی کوئی عمران نہیں ہے، خان وہ صاحب تو کے کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، ٹاک شوز میں آ کے بات ہو سکتی ہے، وہ بات ہو رہی ہے، شوز میں نہیں بات تو ہو پھر رہی ہوئی ہے. ہے وہ کہہ رہے صرف اڈیالہ جیل کے جب باہر آ کے ملاقات کے باہر گفتگو کرنے پہ ایک انڈرٹیکنگ تھی، پابندی تھی، وہ اس پہ ہم ایوائڈ کر رہے ہیں، باقی باہر آ کے نہیں بات کر پابندی سکتے ہیں آپ. کس لا کے تحت آپ نے کنسینٹ دے دی سمر کسی قانون کے تحت دینی ہے نا آپ نے بنیادی حق سرنڈر کر دیا اپنے کلائنٹ کا بھی پارٹی کا بھی ساتھی وکلا کا بھی اب مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت یہ پابندی لگائی گئی ہے یہ تو آئین کے خلاف ہے یہ تو قانون کے خلاف ہے آپ حق تقریر پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں اڈیالہ کے آپ نے اسلام آباد آگے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کوئی لوگوں کو بتایا ہے علیمہ بی بی نے وہاں بھی سائڈ آپ نے ان کو بھی کہا تو رائٹ لیفٹ پہ فیملی نے کوئی بات کی ہے کیوں نہیں کی یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اب پیغام آنا بند ہو گیا دیکھیں نا عمران خان صاحب کا پیغام پہلے کیسے آتا تھا ہم نکلتے تھے تو ہم دے دیتے تھے کوئی لوگ ہماری شکل تو نہیں دیکھتے وہ تو پیغام عمران خان کا دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے. اب اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر آپ اور ہم کیا کریں گے ہم تو پھر بیٹھے گفتگو کس بات پہ کریں گے ایک پولیٹیکل لیکچر ہے وہ دے لے جو بہتر طریقے سے دے سکتا ہے تو جو نیریٹو کی وار ہے نا گیم آف نیریٹو ہے صحیح اس ہے. میں جو وار آف نیریٹو عمران خان جیت رہے تھے اس کو پلاننگ کے تحت بند کروایا گیا ہے وہ تو آپ اور کے بارے میں بھی جو آ رہا ہے، یہ آپ کے بارے میں بھی راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا آپ کی طرف ہی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی ملاقاتوں کے بارے سے جب سوال ہوا تھا تو آپ نے پچھلی اس بات پہ کہا جی کہ کچھ نہیں ہے ملاقاتیں معمول کے مطابق ہو رہی ہیں. یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے اور احمقانہ بات ہے اور جو یہ بندہ بات کر رہا ہے وہ یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا اس نے پڑھا نہیں ہے اور کیونکہ میرے پاس جو ملاقاتوں والی پٹیشن تھی عمران خان کی وہ تو انہوں نے اپنی انڈرٹیکنگ سے ڈسپوز آف کرائی ہے نہیں اس سے میرے پہلے پاس کی تو بات ہو صرف رہی ہے، بشرا بیگم اس اور سے عمران پہلے خان کی بات ہو ہاں رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ ہو رہی ہے معمول کے میرے مطابق. ساتھ کنفرنٹ تو یعنی آپ کرے نے نا غلط بھائی بیانی جو کی، آپ نے بندہ کہہ یہ رہے ہیں عدالت الزام میں جا کے. لگاتا ہے اور میرا کم سے کم وکالت جو ہے اس بندے سے تو بہتر ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جس رول کے تحت میں انڈرٹیکنگ دے رہا ہوں وہ رول ایگزسٹ نہیں کرتا اور وہ سیٹسفائڈ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کے تحت اور میں کسی بغیر مسئلہ مشورے کے منہ اٹھا کے میں نے کسی کی انڈرٹیکنگ تو نہیں دی کہ آپ نے جا کے دے دی ہے وہ یاد قسم کی ایک انڈرٹیکنگ جس سے پوری پارٹی جو ہے وہ یا تو پھر پارٹی کی انٹینشن ہے کہ ہم بات نہ کریں عمران خان صاحب کی یہ کیا بات ہوئی آپ عمران خان صاحب کا میسج کس قانون کے تحت روک رہے ہیں ان کا بنیادی حق ہے آئینی حق ہے اور صحیح ہے. جب آئین کا کسی کو حق دیتا ہے تو آپ کیسے عدالت کیسے سرنڈر کر سکتی ہے جج کو کنفرنٹ نہیں کرنا تھا کہ بھئی آپ تو کس پھر لا یہ کے تحت مسئلہ کر رہے کیا ہیں ہوا ہے تو پھر وجہ کیا ہوئی ہے فیصل چودھری صاحب کیا وجہ ہوئی آپ کے ہٹائے جانے کے حوالے سے وہ تو یہ کہتا ہے تو کہ بھائی خان صاحب کا مجھے یہ تو فیصلہ جب آپ کو ہٹائے جانے ملاقات کے ہوگی حوالے سے. عمران خان سے تو پتہ کروں گا نا ان کو کیا پٹی پڑھائی ہے ہوں. وہ تو جیل میں ہے ان کو کیا جھوٹ بولا ہے کیا سازش کی ہے میری موجودگی میں تو بات نہیں کی بابا روان صاحب سینئر ہمارے وکیل ہیں ان کو اپنا جس طرح سے ان کی انسلٹ کی گئی بھائی کمال بات کرتے ہیں وہ پرانے ہیں وہ سینئر ہیں ہمارے تو استاد بھی ہیں تو اور میری لیکن بار کے وہ سینئر ہیں مجھے تو بہت مایوسی ہوئی ہے اس قسم کے رویے سے بابا روان صاحب اگر مل رہی ہیں تو آپ کو کیا بات ہے لیکن آپ اندازہ کو تو بندے کو خود بھی ہو ہی جاتا ہے ٹھیکیدار کہ رکھے مجھے ہوئے کیوں کو کون نکالا. ملے گا کون اندازہ تو نہیں بندے کو ملے ہو گا ہی جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اندازہ تو آپ کو بھی ہو گیا ہوگا کہ آپ کو اصل وجہ کیا تھی کہ کیوں آپ کو ہٹایا گیا. جھوٹ بولا سازش کی ہے سر مجھے پتا ہے جو پیچھے کی ہے یہ وہاں پہ جو ہے لگ باتیں کی گئی ہیں اور اپنا کردار گھٹیا کردار شو کیا گیا ہے لیکن وہ میں عمران خان سے جب ملاقات ہوگی تو میں ان کو لیکن کنفرنٹ کروں گا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے وکالت کرنے سے کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا تھا کہ آپ کے خلاف سازش کر کے جھوٹ بول کے آپ کو وہاں سے ہٹایا گیا. سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ منینز ہیں چھوٹے لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے کسی اور کو اور آپ ہم تو عمران خان کے رضاکار ہیں نا ہم تو فری آف کاسٹ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے ان کا کام کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو لیگل ٹیم پتہ نہیں وہ نہ کچھ نے آج تک کوئی کام کیا ہے نہ کچھ آج تک عمران خان کی اکتوبر میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ پٹیشن ہی نہیں لگ سکی کسی جگہ پہ وہ سلوک بھی میں نے آ کے باہر بتایا اب ایشو یہ ہے کہ میں جو باہر ہوتا ہے میں اندر بتا دیتا ہوں اس کی تکلیف تھی جو اندر ہوتا ہے میں باہر آ کے بتا دیتا ہوں میرا تو پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں ہے میرا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے فلاں کی ملاقات رکانی عالیہ حمزہ کا نام کیوں نہیں دیا جاتا بائی دا وے ملاقات کے لیے چلے نام کی حد تک سب سے متحرک کارکن ہے ہماری وہ کیوں نہیں اپنا ان کو نام دیا جاتا کیا آپ مطلب کس ایجنڈے کے اوپر ہیں صرف اپنے بندوں کے نام بھیجیں اور یہ جو نام جاتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے لوگوں کے نام کیوں نہیں جاتے ان لوگوں کے نام جو ہیں صرف یہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین تو ہر ہفتے ملتے رہے ہیں یہ تو روز منگل کو پہنچے ہوتے ہیں ان کی ایک ملاقات رکی نہیں ہے حلیمہ بی بی کی رک گئی ہے اور سیاسی لوگوں کی میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی سیاسی لوگوں کی ملاقات نہیں کرائی تو پھر یہ کنسنٹ دے کے کرا سکے
یہ کرا کے دکھائے نا. اب تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عید کے بعد توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر رہے ہیں. انڈر ٹیکنگ کے بعد ملاقاتیں نہ ہونے کے معاملے پر تو اس سے کلیئرٹی آ جائے گی. تو یہ جو 20 کے قریب کنٹیمپٹ اپلیکیشنز پہلے دائر تھیں وہ کس خوشی میں کنسنٹ دے کے فارغ کرا لی. یہی لڑائیاں جاری رہی تو مستقبل قریب میں بھی خان صاحب کا باہر آنا نظر نہیں آتا. مستقبل قریب تو مستقبل بعید میں بھی ان کا باہر آنا نظر نہیں آ رہا. وکیلوں نے باہر لانا ہے. وکالت تو سلمان صفدر کر رہا ہے. وہ تو روزانہ لگا رہتا ہے. وہ تو 150-200 مقدمے ختم کرا بیٹھا ہے. سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو سیاسی پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ لائے مت انہوں نے دینا ہے. اب گرینڈ اپوزیشن الائنس انہوں نے بنانا تھا. بہرحال اب وہ مجھے بتائیں کہ جے یو آئی کی تحفظات ہیں, روزانہ ان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں. کیا یہ بچے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ اپنا جب آپ نے اتحاد کرنا ہوتا ہے, خاص کر جو متحرک گروپ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی تو گفتگو کیا ہونی چاہیے. کیا اپنا یہ لوگ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ہر گفتگو کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے. مطلب عمران خان اندر خوش ہیں جی, وہ صحت یاب ہے, وہ نارملائز کری جا رہے ہیں. تو پھر یہ فیصل چودھری صاحب یہ دانستہ ہو رہا ہے یا یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے, غلطی سے ہو رہا ہے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا یہ غلطی سے ہو رہا ہے. تو پھر دانستہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں خان صاحب کی انسٹرکشن یہ ہیں, نہیں ہے, قابلیت نہیں ہے, نہ تجربے کاری ہے. لیکن خان صاحب کی انسٹرکشن تو بڑی واضح تھی جیل کے اندر سے کہ مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے, ان کو قریب لایا جائے, ان کے ساتھ اتحاد آگے بڑھایا جائے. کیوں نہیں لیکن انگیج کیا جا رہا؟ کیوں پھر ان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں؟ آپ علامہ صاحب کو چھوڑے پورے علماء کے خلاف بیان دے دیا. یہ بات جو کر رہے ہیں کیا وہ بچے ہیں؟ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. ایسی بات ایک ہفتہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے, بڑی پازیٹیو بات کر رہے تھے. تو یہ زیادتی کی بات ہے نا. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کم سے کم یہ تو ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا نقصان ہوگا. اور یہ جو ہے تحریک وغیرہ بھی چلنی تھی عید کے بعد, پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے سارا کچھ, یہ تحریک کا چلنا اور تحریک سیاسی کون لحاظ سے چلائے معاملات گا کو آگے سر؟ لے کر چلنا. ان کے کہنے پہ ورکر کہاں نکلتا ہے سر؟ جو خود نہیں آئے, 26 نومبر کو 17 شہید ہو گئے, لاشیں اٹھائی ہم نے, یہ تو آئے نہیں. یہ لوگ تو علی امین تو چلو پھر بھی آیا تھا, وہ تو ہر موقع پہ موجود تو تھا نا. یہ لوگ نہ خود آئے, گھر سے یہ ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ میری گرفتاری ہے, تو میں ڈرتے ہوئے جاتے نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ تو لیڈ فرام دا فرنٹ ہے. یہ تو اگر مارکوٹ کھانی ہے تو پھر آئے میدان میں, فیصلہ کریں. ہم بھی کھائیں گے, آپ بھی کھائیں گے, جیلوں میں آپ بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. دیکھیں نا, یہ تو پھر جرت والی بات ہے. اب آپ اگر عالیہ حمزہ اور جنید اکبر نہ ہو تو پارٹی کے تو حالات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ان دونوں نے سنبھالا ہوا ہے. ادھر سے علیم عادل شیخ ہے کراچی میں, وہ لگا ہوا ہے, وہ ایک محنت کر رہا ہے. بلوچستان میں سالار کاکڑ تھا, وہ باقی اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج تک کو گیا اس کی بیل کے اوپر کوئی سینئر وکیل؟ جو اندر جاتا ہے اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے مستقبل تحریک انصاف کا جس طرح سے حالات چل رہے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ مجھے تو تحریک انصاف کا مستقبل تو عمران خان کے مستقبل کے ساتھ سمر جڑا ہوا ہے نا. اگر عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے, یہ سارے بگ زیروز ہیں, دے آر سرونگ somebody else. عمران خان کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان صاحب اندر ہیں, ان کی مجبوری ہے. اب وہ کیا کرے؟ اس ٹیم کے ساتھ تو مجھے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب کے جو پرانے اور جو حاضر سروس دونوں ہیں, یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں اور نقصان ہمارا کری جا رہے ہیں. جو عمران خان کے اپنا ہم چاہنے والے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فوراً باہر آئیں تاکہ کوئی معاملات پی ٹی آئی کا کسی طرف لگے. ہم کوئی عہدوں کے خواہش مند تو ہیں نہیں. اور ان تمام لڑائیوں کی وجہ سے ہی جو تحریک انصاف کی کمزوری نظر آ رہی ہے, اس کمزوری کی وجہ سے ہی بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت اب مزید کانفیڈنٹ ہوتی جا رہی ہے عمران خان کے معاملے کو لے کر. پہلے فکر ہوتی تھی, ایک ڈر ہوتا تھا تحریک انصاف کا یا خان صاحب کا, اب وہ کم ہونے لگ گیا ہے. وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم ہینڈل کر لیں گے معاملات کو, چونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ کو تو خطرہ کوئی ہے ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے. نہیں, انہوں نے آپس میں الجھوا دیا نا. اور بات یہ ہے کہ یہ تو راضی خوشی الجھ جاتے ہیں نا. ایشو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ہی نہیں ہے, تو آپ کے ساتھ بیٹھے گا کون؟ جی ہاں, آپ نے پولیٹیکل الائنس بنانا تھا تو وزیر اعظم چلا گیا تھا نا رحمان صاحب کے گھر پہ. تو کیوں گیا تھا مولانا؟ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کو پریشر تھا. اب آپ نے وہ بھی نہیں ہونے دینے چاہ رہے. یہ کوئی عمران خان کے فیور میں تو نہیں ہو رہی بات. جو ہے اپنا ہر بندہ جو ہے پارٹی کی چھوڑ کے ذاتی اسپوکس پرسن بنا ہوا ہے. اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا سر. ون ہیز ٹو بی ویری رسپانسبلٹی کا کام ہے, سیریسنس کا کام ہے. آپ نے فیملی کی ملاقاتیں بھی بند کرا دی. آپ نے باقی ملاقاتیں, ان کا نیریٹو اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جائیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ, اگر ہم 6 مہینے یہی کام کرتے رہے تو عمران خان صاحب کو تو نیریٹو نہیں آئے گا. تو زیادتی کی بات ہے.
اور جو لاتے تھے ان پہ آپ نے پابندی لگوا دی. صحیح ہے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی عمران خان کے سابق وکیل فیصل چودھری کی, جن کا کہنا ہے کہ انہیں سازش کے تحت وکلا ٹیم سے, لیگل ٹیم سے باہر نکالا گیا ہے. تاہم وہ بہت جلد خان صاحب سے ملاقات کر کے اپنی پوزیشن ان کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس نے کیا سازش کی ہے, اور ان سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے. اسی ساری صورتحال کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے فیصل چودھری کو کہ خان صاحب کا باہرانہ فی الحال نظر نہیں آ رہا, اور ساتھ ساتھ کوئی تحریک بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کا ممکن ہونا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. پرائم ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم معاملے کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف ایک طرف عید کے بعد بھرپور تحریک چلانا چاہ رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ہی کچھ رہنماؤں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی ہی جماعتوں کے اوپر, اور ساتھ ساتھ پارٹی کے اپنے اندر بھی کافی زیادہ انتشار دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں کیا تحریک انصاف ایک مضبوط اور ایک مؤثر اتحاد بنا کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ اسی پہ بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد حقان عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. آگے چل کر ہم JUI کا موقع بھی اس صورتحال پر لیں گے. سر, یہ بتائیں کہ عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ کیا ایک بھرپور تحریک چلتی دیکھ رہے ہیں, یا پھر اپوزیشن کو باہم دست و گریباں ہی دیکھ رہے ہیں جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, تحریک تو ذرا لمبا کام ہوتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کی سوچ پہ اتفاق پیدا کرنا ہے. اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہوں, ایک سوچ ہو, ان کے اپنے جو اختلافات ہیں, جو تحفظات ہیں, وہ دور کیے جائیں جس حد تک ممکن ہے. اور زیادہ تر جو ایشو ہے وہ JUI اور PTI کا ہے. مولانا صاحب نے بڑی وضاحت سے اپنے موقف بتا دی ہے. جی ہاں, PTI کو اس سے اتفاق ہے جو بات انہوں نے کی ہے, لیکن عملاً وہ بات نظر نہیں آتی. ان کے خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ روز ایک نیا بیان داغ دیتے ہیں جس کے کوئی مقصد نہیں ہے. تو ان کا انٹرنل جو ڈسپلن ہے PTI کا, اس میں ذرا کافی کمی ہے اس وقت. اور اس ڈسپلن کی کمی کے ہوتے ہوئے کسی تحریک کا چلنا یا اتحاد کا بن پانا, ایون اس سے پہلا جو سٹیج ہے وہ بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے. جی, اتحاد تو بن جائے گا لیکن اس کو مؤثر نہیں ہو پائے گا جب تک سب جماعتوں میں ہم آہنگی نہ ہو. ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اگر شروع کر دیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں. صحیح, لیکن سر فی الحال تو ایسا ماحول نظر آ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہو پائے. اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, سیاسی سمجھ بوجھ کا مسئلہ ہے, یا ڈیلیبریٹلی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ماحول بنا رہے ہیں ایسا؟ ایک جماعت ہے, جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے. وہاں سے کم جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل اس پر یہ جو آپس میں بات چیت ہے اس بیان ختم کیے جائیں, لیکن عملاً ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پر خان صاحب نے بڑا واضح پیغام بھیجا تھا کہ DI خان کی سیاست سے باہر نکلیں جی, اور مولانا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں. جی, وہ نہیں ہو پایا, وہ نہیں ہوا. اس کی ضرورت ہے. اور اس سے زیادہ جو PTI کی جو لیڈرشپ باہر اس وقت, اس کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے. ہر شخص ایک مختلف بیان دیتا ہے, مختلف بات کرتا ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات سنی جائے اور کس کی نہ سنی جائے. شاید ایک حکومت کی حکمت عملی یہی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سکیٹرڈ ہیں سارے معاملات PTI کے, اور اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے سر گورنمنٹ کو تو پھر خطرہ کہیں سے کوئی دیکھ نہیں رہے. یہ گورنمنٹ تو بڑی لکی ہے کہ انہیں اس طرح کی پوزیشن ملی ہے کہ وہ آپس میں ہی الجھے ہوئے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. نہیں, گورنمنٹ کو تو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے نا, دوسروں سے کیا خطرہ ہونا ہے. وہ تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ تو ایک کرائے کی حکومت ہے, ڈیلی ویجز پر چلتے ہیں. تو وہ تو جب ان کا ضرورت نہ رہی تو وہ ختم ہو جائیں گے. یہاں جو لانے والے ہیں وہی ہٹاتے ہیں. تو جب حکومت کا اپنا کوئی مینڈیٹ نہ ہو تو اس سے کوئی بہتری کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. وہ بھی سر جب کوئی متبادل ملتا ہے تو تبھی ہٹایا جاتا ہے. یہاں تو متبادل والا معاملہ دور تک نظر آ نہیں رہا. متبادل کیا ہے, اس حکومت کا وجود کیا ہے, ان کے پاس کیا اختیارات ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں, اس کی وہ حقیقت تو ہے نہیں اس حکومت کی. یہ ایک بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اقتدار میں, وہ لوگ ہیں جو الیکشن ہارے ہوئے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو کہ خود ایک اس حکومت کا سہارا بنی ہوئی ہے, وہ بھی بیان تو دیتے ہیں بڑے سخت قسم کے, لیکن وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے. یعنی کہ وہاں بھی ایک انیکشن نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے ڈیسائسولی. مسئلہ وہ نہرو کا مسئلہ ہے, مراد علی شاہ صاحب کا آج ہی بیان آیا ہوا تھا CM سندھ کا کہ ہمارے پاس حکومت کو گرانے کی طاقت ہے. اب وہ طاقت تو ہے لیکن وہاں پہ فیصلے کا اور اختیار کا مسئلہ ہے. طاقت وہ ہوتی ہے جو استعمال ہو سکے. تو میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ دیکھیں, آپ حکومت میں ارادے کا مسئلہ ہے, بیٹھے ہوئے بھی حکومت میں, اور آپ ایک دوسرے کا بیان بھی روز دیتے رہتے ہیں. تو یہ عجیب سا ایک ماحول ہے.
تو اس ماحول کے اندر جس حکومت کے اندر انتشار ہے، جو حکومت کی کولیشن ہے، اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، تو پھر کیسے معاملہ چلے گا، ملک کیسے چلے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے سر پیپلز پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی سٹیج پہ، یا مشکل ہے؟ وہ دیکھیں، یہ کسی ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جو حکم آئے گا اس کی تعمیل ہو جائے گی۔ اور سر ایک اور چیز بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ اتحاد بننے کے بارے سے، جب ظاہر ہے دھاندلی سب سے بڑا اس وقت اپوزیشن کا مسئلہ ہے، وہ دھاندلی کے اوپر اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، اور تحریک بھی اسی کے اوپر بلڈ کرنے کا ارادہ ہے، تو کیا تحریک انصاف کو اپنی کے پی کی گورنمنٹ بھی قربان کرنی پڑے گی اگر یہ آپ انتخابات کے بارے سے اپنی ڈیمانڈ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں؟ جی بالکل، پھر سارے انتخابات ہوں گے، تو یہ نہیں ہوگا نا کہ ایک انتخاب اور دوسرا نہ ہو آپ کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج انتخابات بھی آپ کے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہم انتخابات بھی تو فیئر نہیں کرا سکتے نا، اور مزید اگر ملک میں ایک انفیئر الیکشنز ہوں گے تو مزید انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن سر پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی یہ جو چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ملک کو دیکھنا ہوگا۔ جب آپ ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے آپ کو حل نظر آ جائیں گے۔ یعنی پہلے بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ انتخاب بڑی دیر کی بات ہے، آج انتخابات میں حل نہیں ہے۔ یہ ہم اس نہج میں پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ کسی جماعت کو ساری سیٹیں پاکستان کی دے دیں، ایک فیئر الیکشن میں دے دیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے آپ کو آج تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا اور ایک ایجنڈا طے کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ آپ کو ہماری سیاسی لیڈرشپ کے اندر کون ہے سر جس کے اندر اتنا اس وقت وزن ہے اس کے قد کاٹ میں کہ وہ سب کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ سر سب کو اکٹھے بات تو کرے نا، بات تو کر سکتا ہے نا، کہ وہ کوئی انیشیٹو لے سکتا ہو، کوئی ڈائلاگ ہوگا نا سر، ڈائلاگ کو کوئی انیشیٹ کرنا ہے، کوئی لے لے۔ اپوزیشن ہماری ہے، کوئی اپوزیشن تو بات کر دے نا، اپوزیشن کی بات کر سکتی ہے۔ ہم نے جو اپوزیشن کے یہاں کانفرنس کی تھی اس میں اعلامیے میں یہ بات شامل تھی کہ آج ملک کے مسائل کا حل، جہاں پر الیکشن کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، قومی قیادت قومی ڈائلاگ پیدا کرے اور ملک کے ایک ایجنڈا طے کرے کہ ہم نے مسائل کیا ہیں۔ پاکستان کو بہت بنیادی اصلاحات چاہیے، ریفارم جسے کہتے ہیں بنیادی۔ اس کے لیے چند بڑوں کو ساتھ جوڑ کر بیٹھنا ہوگا سر۔ چند بڑے 6-7 لوگ ہیں، 6-7 لوگ اگر نہیں بیٹھ سکتے، ان میں اتنی ملک کے بارے میں سوچ نہیں ہے کہ اپنے مفاد سے ہٹ کر نہیں دے سکتے، اپنے کرسیوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ سر ہمیں اس ایکسٹریم پہ جانا ہوگا کہ عمران خان اور نواز شریف ایک ساتھ بیٹھیں؟ یہ کوئی ایکسٹریم نہیں ہے، یہ کیا ایکسٹریم ہے نا، دو ایکسٹریمز ہیں سر پاکستانی سیاست کی۔ تو پہلے بھی رہی ہے نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کتنی ایکسٹریم تھی، ختم ہو گئی ہے۔ آپ سب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں دونوں میں؟ میں ہر رول پلے کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہ سوچ تو نظر آئے نا، یا اپوزیشن میں نظر آئے، حکومت میں نظر آئے۔ میاں صاحب بھی جو ہے وہ حکومت کا حصہ تو ہیں، ظاہر پنجاب میں ان کی بیٹی کی گورنمنٹ ہے، سینٹر میں ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو ابھی تک ایگریڈ پارٹی ہی سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اپوزیشن کے کیمپ میں ہی ہم آہنگ ہے ان کی سوچ جو ہے۔ یہ وہ تو بلاول بھٹو صاحب کا بھی خیال ہے کہ میں حکومت میں رہوں بھی اور نہ بھی رہوں، یہ چوائسز ان کے پاس ہے نہیں۔ آج جو کچھ حکومت میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری پی ایم ایل این پر ہے، اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہے، تو وہ ذمہ داری جس کے جو صدر ہیں، جو چیئرمین ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں پی ایم ایل این میں، وہاں بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ اور کر رہا ہے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ خواہش ان کی ضرور ہے سب کی، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ لوگ آج جانتے ہیں ملک میں لیکن سر میاں نواز شریف صاحب تو بالکل خاموشی اختیار کی، ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خاموشی سے اوورسی تو کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی گورنمنٹ کو، لیکن سینٹر میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے انٹرسٹ یہاں پہ معاملات کو لے کر۔ دیکھیں وہ ایک ایم این اے ہیں لیکن وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، تو جو کچھ حکومت میں ہو رہا ہے، صوبائی میں ہو رہا ہے، وفاق میں ہو رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری ان پر ہی جاتی ہے۔ انہیں آپ آنے والے دنوں میں سر متحرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کو؟ یہ وقت بتائے گا، مجھے نہیں پتا ان کی کیوں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ صرف میاں نواز شریف کو جانتا ہے، کسی اور کو نہیں جانتا۔ سر جو آپ نے اے پی سی کرنی ہے اپوزیشن نے عید کے بعد، کیا پلان ہے؟ ایک یہ بھی تجویز سامنے آ رہی ہے کہ ہر صوبے میں الگ الگ جا کے آپ نے اے پی سی کرنی ہے، پھر جا کے سینٹر میں اے پی سی ہوگی؟ یہ بات ابھی چل رہی ہے، دیکھیں جو فیصلہ ہوتا ہے۔ ضرورت ہے ملک میں کہ جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو حکومت میں اقتدار میں ہیں وہ سیاسی جماعتیں تو ضرور ہوں گی، لیکن جن کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ان کی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے ایک بڑی اے پی سی میں آپ کے مسائل کا حل نہیں ملے گا، تو کم از کم اپوزیشن تو اپنی اے پی سی کر لے۔ تو اس اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے ابھی تک تو آپ نے رکھا تھا کہ وہ امن و استحکام کے حوالے سے تھی، اب بھی امن تک ہی رہے گا اس کا ایجنڈا، یا بڑھایا جائے گا اس سے؟ آپ کے جو آپ کہتے ہیں کہ ملک میں
آئین اور قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے، وائڈن کریں گے اس کے وہ ایجنڈا کو وائڈن خود ہی وائڈن ہو جاتا ہے. آج جو ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، اس کی بنیاد بھی ملک کی سیاست کے اندر ہے. جو ہم نے ملک کی سیاست کی نفی کی ہے، جو نفاق پیدا کیا ہے، اسی میں یہ سب خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو اس اے پی سی میں آپ گورنمنٹ کو بھی آپ کا ہے تجویز ہے آپ کی کہ اسے بھی انوائٹ کیا جائے یا صرف اپوزیشن کی ہی اے پی سی؟ میرا خیال ہے یہ تو اپوزیشن کی ہی ہوگی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جب بیٹھیں گے تو بات آگے چلے گی. انل صاحب، چونکہ انرجی آپ کا سر ایک بڑا فیوریٹ شعبہ رہا ہے، اس پہ آپ کی ضرور میں رائے لینا چاہوں گا کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بڑی ایک بحث آج کل چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ 23 مارچ کو وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ایک پیکیج اناؤنس کرنا تھا، پھر وہ نہیں ہو سکا. اب آ رہا ہے کہ شاید وہ 6-7 تاریخ تک وہ پیکیج آ جائے، کوئی 7 سے 8 روپے تک بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوئی پیکیج آنے والا ہے. وائبل لگ رہا ہے آپ کو موجودہ حالات کے اندر اتنی کمی ہو سکتی ہے؟ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں ہم 10 روپے لیوی بڑھا دی تھی کہ عوام کو فائدہ یہاں دے دیں گے. یہ بڑی عجیب خیالات ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ آئی بی پیز کو پیسے نہیں دیں گے، بڑے چور ہیں، تو وہاں سے اب وہ کیا حاصل ہوگا؟ 1.5 روپیہ بھی حاصل نہیں ہوگا، سب آئی بی پیز بند کر دیں. اس کے جو نقصانات ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہاں انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی ملک کے اندر. پھر ابھی سولر کے پیچھے لگ پڑے ہوں. ہر روز ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر دیکھیں، جب آپ کے تیل کی قیمت کم ہوگی تو آپ کو آٹومیٹکلی کچھ ریلیف مل جائے گا 2-4 روپے کا. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک کی جو چوری ہے بجلی کی اس کو ختم کریں، اس کو کم کریں، اور دوسرا معیشت کو مضبوط کریں تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. اس سے یقیناً بجلی کی قیمت میں کمی آ جائے گی. بہت شکریہ شاہ سرکار عباس صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اپوزیشن کی ایک اور اہم جماعت یو اے کا موقف لیں گے کہ تحریک انصاف کی طرف سے آنے والے بیانات اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر انتشار کا اس اتحاد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور بات کریں گے یو اے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ سے. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سر یہ بتائے گا کہ عید کے بعد جو تحریک چلنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور پورے اپوزیشن الائنس کی، کیا تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ امکان اس کا موجود ہے، یا پھر جو بیانات پچھلے دنوں آئے ہیں اور مزید بیانات کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف کی طرف سے، گنڈا پور صاحب کی طرف سے، یہ اتحاد بننا مشکل لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے یہ بن پائے گا اتحاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر صاحب. دیکھیے سمر صاحب، بنیادی طور پر تو ماضی کے بارے میں بار بار ہم کہہ چکے ہیں، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تلخیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری قیادت کی بصیرت، فہم اور فراست کی وجہ سے اور پی ٹی آئی والوں کی جو رویے ہیں، ان کی جو روش ہے، جو طرز ہے، مولانا صاحب کے پاس بار بار ان کا آنا، جے یو آئی کی قیادت کے پاس، تو اس سے کافی تلخیاں کم ہوئی ہیں اور فاصلے بھی کم ہوئے ہیں. عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو ماضی میں ممکن نظر نہیں آ رہے تھے، عید کے بعد ہو سکتا ہے وہ ممکن ہی نظر آ جائے. ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل تنقید آ رہی ہے جے یو آئی کے بارے میں، مولانا صاحب کے بارے میں، گنڈا پور صاحب نے بھی 2 روز پہلے پھر انہوں نے سخت گفتگو کی ہے اور جس پہ ریاکٹ بھی کیا آپ کے پارٹی کے ترجمان اسلم غوری صاحب نے بھی. اور دوسرا، تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ کھینچا تانی چل رہی ہے، وہاں اندر تحریک انصاف کے کافی زیادہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. تو ایسے میں ایک اتحاد کا بن پانا، اس اتحاد کا اپنے اہداف کو حاصل بھی کر لینا کامیابی سے، یہ ممکن نظر آ رہا ہے کیا؟ جمعیت علماء اسلام نے وسط ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، خواہ ہم پر گولہ باری ہی کیوں نہ ہو. اور ان دوستوں کی طرف سے یا ان دوستوں کی صفوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی صفوں کی طرف سے، جو بار بار مولانا صاحب کے ہاں ان کی بیٹھک اسی ایک نقطے پر بار بار بیٹھک ہوتی رہی ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اس کرپٹ سسٹم، اس جیلی زدہ اور دانجی زدہ سسٹم کے خلاف ہمیں ایک پلیٹ پار پر کھڑے ہونا چاہیے. تو لہٰذا ان کی صفوں سے اس قسم کی آوازیں آنا جس کا ذکر آپ نے کیا، جیسے گنڈپور کی صورت میں، یا ان کی صفوں میں انتشار کہ ایک فریق الائنس کی ذہنیت ہے، ایک فریق کی، دوسرے فریق کی الائنس کی ذہنیت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جے یو آئی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پی ٹی آئی کی اپنے صفوں کا ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہے. لیکن ایک چیز جو گنڈپور صاحب ہے، پتہ نہیں ہے کیا مجبری ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے، ان کی بیماری اور پریشانی کیا ہے. یہ بھی ہم پی ٹی آئی کی قیادت سے یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو لہٰذا اپنے صفوں میں سے یہ چھوٹی موٹی آوازیں ہیں جو ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھائے، یا یہ پیغام عمران خان تک پہنچائے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک وسیع اتحاد، ایک وسیع الائنس اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف، ملک میں رول آف لا نہیں، آئین نہیں، اگر آپ آئین کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہتے ہیں، تو پھر یہ گولہ بارود جو صرف بارود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خالی خول ہے، خالی خول ہے اور چلے ہوئے کارتوس ہے۔ جمعیت علماء اسلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اتحاد کیسے اکٹھا آگے ایک مشن کو لے کر بڑھے گا؟ آپ نے خود ذکر کیا 8 فروری کے انتخابات کا، تو آپ کی پارٹی کا جس صوبے میں زیادہ دھاندلی کا شور ہے وہاں تو جیتی تحریک انصاف ہے، تو مل کے آپ کیسے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں، اس پر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس موقف کا، بیانیے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ہوا 8 اور 9 فروری کو، یا اس کے بعد جمہوریت کے نام پر جو آمیریت مسلط ہے، یا اس کے بعد جو درباری اسمبلی میں درباری لوگ بیٹھے ہیں جو صرف اس ترانہ گانے کے لیے تیار ہیں جو دربار سے حکم دیا جاتا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس درباری اسمبلی سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے تو پھر 4 اسمبلیوں کی بات ہوگی۔ جب ہم ملک میں انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ملک میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، تو ان سے بھی انہوں نے سرنڈر ہونا ہے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس بڑے کاز کے لیے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی پھر سے تحلیل کرنا پڑے گی؟ بالکل، میں تحلیل جو بھی مشکل ہو، جو بھی صورتحال بنے گی، میں تحلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چاہت یہ ہے کہ اس ملک میں دھاندلی ہوئی الیکشن میں ہم نئے انتخابات یعنی چاہتے ہیں، حکومت قربان کرنی پڑے گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ قربان کرنا پڑے گی انہیں؟ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ عید البقرہ میں قربانی دینی پڑتی ہے تو پٹائی کو بھی قربانی دینی ہوگی۔ اور یہ قربانی اگر تحریک انصاف نہیں دیتی تو پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مشروط کر دیا یہ معاملہ کہ تحریک تب آگے بڑھے گی، آپ تب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے جب وہ کے پی کی گورنمنٹ چھوڑیں گے پہلے؟ یہ ایک ان کے لیے پہلے ایک جو ہے ایک سٹیپ ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے گورنمنٹ چھوڑ کے پھر ہمارے ساتھ آئی ہے یا ہم آپس میں مل کے چلیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بس بات ہے بیانیے کی، صحیح ہے کہ بیانیہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، بیانیہ ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دھاندلی صرف 3 صوبوں میں ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے، اس سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ تو سر اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ تحریک کے ساتھ چھوڑ دے گی اسمبلی؟ پہلے وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں کیوں تحلیل کی تھی، وہاں سے ہم کیوں نکلے تھے، وہ اس فیصلے پہ پچھتا رہے ہیں؟ میں بار بار دہراتا ہوں، وہ کتنا آپ کو یقین ہے اس کا؟ آپ کی بات میں مان گیا ہوں، لیکن سر حکومت چھوڑنا بھی تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی اسپیس ہے ہمارے پاس جہاں سے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت پہ ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے رابطے بھی یہیں سے کھلتے ہیں، وہی گورنمنٹ ہی چھوڑ دیں تو ان کے پاس کیا رہے گا پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری سسٹم کو ختم کرنا ہوگا نا، پوری جو جمہوریت کے نام پر جو ایک سیاہ دبا ہے 4 صوبوں میں، اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس کا خاتمہ یہ ہے کہ ملک میں نیا الیکشن ہو۔ تو نیا الیکشن صرف 3 صوبوں میں ممکن نہیں ہے، 4 صوبوں میں نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو اعادہ کی حافظ عبداللہ صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو بڑے کاز کے لیے، یعنی ملک میں نئے انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی قربان کرنی پڑے گی۔ پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے میانمار اور تھائی لینڈ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی، جس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ بڑی بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 1644 ہو گئی ہے، جبکہ 3408 افراد زخمی ہیں، جبکہ 139 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ جمعے کو تھائی لینڈ اور میانمار میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ میانمار کی فوجی حکومت کے سربراہ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے اور دیگر ممالک سے مدد کی درخواست کی ہے۔ مواصلات بری طرح متاثر ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ فوجی زیر اقتدار ریاست سے تباہی کے حقیقی اعداد و شمار ابھی تک سامنے نہیں آئے اور ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں اضافے کا خدشہ ہے۔ زلزلے کے بعد ملک میں
6 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 17 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر منڈلے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ امدادی ایجنسیوں نے متنبع کیا ہے کہ میانمار اتنی بڑی آفت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ زلزلے سے پہلے ہی خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً 35 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے، جن میں سے کئی کو بھوک کا خطرہ لاحق تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ امریکی ماہرین ارضیات کے مطابق یہ 1 صدی سے زائد عرصے میں میانمار میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ تھا، اور زلزلے کے جھٹکے اتنے طاقتور تھے کہ زلزلے کے مرکز سے سینکڑوں کلومیٹر دور بینکاک کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 101 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان مزدوروں کی ہے جو ایک گرنے والی عمارت کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بینکاک میں بڑے پیمانے پر کوئی تباہی نہیں ہوئی، لیکن زلزلے کے جھٹکوں نے شہر کے بہت سے بلند و بالا اپارٹمنٹ بلاکس اور ہوٹلوں کی چھتوں پر سوئمنگ پولز کی کچھ ڈرامائی مگر دل دہلا دینے والی خوفناک تصویریں سامنے لائی ہیں۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔